ان کے جو 9 باقی بچेंगे उनका नाम ये है, उनके बाप का नाम ये है, उनके दादा का नाम ये है, उनके परदादा का नाम ये है। हमारे जो बाकी बचेंगे, एक यहूदी कहता है मैं मौला के अली के पीछे चला, अली क्या बताते जाते हैं। यहूदी कहता है अली कह रहे थे उनके जो कत्ल होंगे उनका नाम ये है, उनके बाप का नाम ये है, उनके दादा का नाम ये है। हमारे जो शहीद होंगे उनका नाम ये है, उनके बाबा का नाम ये है, उनके दादा का नाम ये है। यहूदी कहता मैं इंतजार में था देखूं कि वही है जो अली ने बताए। जंग नहरवान हुई, मौला चले गए, यहूदी कहता मैंने देखा, तस्दीक करनी शुरू की। अब मैं मौजा कहूँ या इल्म गैब कहूँ, वही नाम निकले जो अली ने बताए थे। नहीं, इससे आगे की बात सुनिएगा, आप महसूस हो जाइएगा मौला के जाने वाले बैठे हैं, मवाली बैठे हैं मौला के। और जो फरमाइएगा वो कहता है मैंने देखा, तस्दीक की, तो वही निकले जो अली ने बताए थे। अब ये 9 बच्चे थे, 9 खारजी जो बच्चे थे वो भागे और रास्ते में चलते जा रहे थे और कहते जाते थे हम अली को मौला नहीं मानेंगे, हम अली की बैयत नहीं करेंगे। रास्ते में उन्हें गो मिली, बड़ी सी छिपकली वो मिली रास्ते में। और कहा 9 के 9 एक दूसरे के हाथ पे हाथ रखते हैं और एक दूसरे की बैयत करते हैं इस तरीके से कि हम इस छिपकली को मौला मान लेंगे, अली को मौला नहीं मानेंगे। तवज्जो रखिएगा, इस छिपकली को मौला मान लेंगे लेकिन अली को मौला नहीं मानेंगे। ये खादी जो होता है ना, नमाजी बहुत बड़ा होता है। एक उस्ताद मेरे कहते हैं किसी के हाथ में तस्बीह और माथे पे सजदे का निशान देख के धोखा ना खा जाना। सुभान अल्लाह, जब धोखा ना खाना। तवज्जो, ये गए मौला मिंबर कूफा में बैठे थे और 9 के 9 खारजी नकाब लपेट के चेहरे पे पहुंचे। जब पहुंचे हैं बैठ गए, मुंतशिर हो गए पूरे मजमे में। मौला खुतबा दे रहे हैं कि मैं जानता हूँ अल्लाह ने आसमान को कैसे बनाया, मैं जानता हूँ अल्लाह ने जमीन का फर्श कैसे बिछाया, मैं जानता हूँ अल्लाह ने सितारों की किंदीलें कैसे रोशन की है। फिर मौला ने कहा मैं तो ये भी जानता हूँ कि अभी अभी मजमे में कुछ ऐसे अफराद शामिल हुए हैं वो छपकली को मौला मान गया। सुन ले वो तो छिपकली को मौला मान गया है। अल्लाह ने कुरान में क्या दिया है, यौमा नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम, हम हर इंसान को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। अगर अली को मौला मानोगे तो अली के पीछे आओगे, छिपकली को मौला मानोगे तो इसके पीछे फरमा रहे हैं आप। चलिए आगे चलिए। अली तो बहुत बड़ी शख्सियत है, इनके बाबा भी इल्म गैब जानते हैं। जनाब अबू तालिब भी इल्म गैब, दलील ना दूं तो मिंबर से उतार लीजिएगा। इनके बाबा भी इल्म गैब जानते हैं। अबू तालिब, दुनिया अबू तालिब का कलमा तलाश कर रही है। हुज्जत खुदा का नाम अबू तालिब है, जिसकी उंगली पकड़ के चलने वाला कुल्ले ईमान हो। दुनिया उसका ईमान तलाश कर रही है, इसकी उंगली पकड़ के चलने वाला कुल्ले ईमान है। दुनिया तलाश करे अपने बाप का ईमान। तवज्जो, अबू तालिब का ईमान नहीं। जामिल अखबार में हदीस है, मौलास के पास एक शख्स आया, उसने कहा या अली अबू का फिन्नार, ऐ अली आपके बाबा जहन्नम में जाएंगे। मौला खामोश रहे। फिर उसने कहा या अली अबू का फिन्नार, आपके बाबा जहन्नम में जाएंगे। मौला खामोश रहे। फिर उसने कहा या अली अबू का फिन्नार, आपके बाबा जहन्नम में जाएंगे। अब मौला ने एक मरतबा उसको देखा, देखने के बाद ये बता तू कसीमुन नारे वल जन्ना है या मैं? जो रखिएगा, तू कसीमुन नारे वल जन्ना है या मैं? आप सुन, अगर मेरा बाप जन्नत में न गया तो किसी का बाप जन्नत में नहीं। मेरा बाप बताऊं आपको कौन है अबू तालिब। चलिए अरे जुमला सुनिएगा, अपनी शान बताता हूँ जनाब अबू तालिब की कि क्या शान है जनाब अबू तालिब की। सुनिए, ये भी इल्म गैब जानते हैं जनाब अबू तालिब। हमारा दलील भी, ये दलील ये है जब पैगंबर इस्लाम सदर रबीउल अव्वल को दुनिया में आए, जनाब फातिमा बिनते असद ने जनाब अबू तालिब को खुशखबरी दी। जो बादशाह होता है ना, जब बच्चे की खुशखबरी उसको दी जाती है, जब उसके वारिस की खुशखबरी दी जाती है तो वो तोहफे देता है, जो है ना तोहफा देता है। बस जनाब फातिमा बिनते असद ने कहा, ऐ रईस मक्का,
آپ کو مبارک ہو. کس بات کی مبارک؟ وہ آ گیا جس کا انتظار تھا. توجہ ہے بھائی، یہاں سے وعدہ توجہ چاہتا ہوں. وہ آ گیا جس کا انتظار تھا. بھائی صاحب، جناب فاطمہ بنت اسد اس شخصیت کا نام ہے اس نے پیغمبر کو بھی سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، علی کو بھی سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. توجہ ہے، مبارک ہو وہ آ گیا جس کا انتظار تھا. اب ابو طالب نے تحفہ دیا فاطمہ بنت اسد. آپ فکر نہ کریں، 30 سال بعد اللہ آپ کو بھی ایسا ہی بیٹا عطا کرے گا جیسا یہ بندہ. توجہ نہیں کیا آپ نے، سب نہیں بولے، توجہ فرمائیے گا. ایسا ہی بیٹا اللہ آپ کو بھی عطا کرے گا کہ جیسا یہ ہے. وہ تو بعد میں پتا چلا جب پیغمبر نے فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی نور کے 2 ٹکڑے ہیں. یہ ہے کون جانے ابو طالب کو؟ جانے ابو طالب کون ہے؟ توجہ فرمائیے گا. اللہ کے ایک نبی جناب زکریا، جناب مریم کی ولادت ہوئی ہے تو اب جھگڑا ہونے لگا، ہم پالیں گے. جناب حنانہ خاتون نے منت مانی تھی، پروردگار مجھے بیٹا دینا تو میں گھر کی مجاوری کے لیے وقف کروں گی. جب ولادت ہوئی تو بیٹا تو نہیں ہوا، بیٹی ہوئی. آسمان کی طرف سر کیا، پروردگار یہ تو بیٹی ہے، مجھے اس کو تیرے گھر کے لیے وقف کرنا تھا. اللہ نے کہا حنانہ بے فکر ہو کے چھوڑ کے آؤ، ہم نے اسے بطول بنایا ہے. توجہ ہے، ہم نے اسے بطول بنایا ہے. اب جو ہے بھائی صاحب جھگڑا شروع ہو گیا علماء میں کہ ہم پالیں گے. اللہ نے کہا، زکریا نے کہا پروردگار کیا کریں؟ تمہیں غم کرنے کی بات نہیں ہے، حل میں بتاتا ہوں. ان سے کہہ دو کہ اپنے اپنے قلم پانی میں ڈالو، جس کا قلم تیر جائے وہ مریم کو پالے گا. سب کے قلم لوہے کے تھے. اگر لوہا تیرنے لگے، لوہے کی فطرت کیا ہے؟ ڈوبے گا. اگر تیرنے لگے تو موجزہ. توجہ ہے، اگر تیرنے لگے تو موجزہ ہے نا. قلم ڈالے، سب نے ڈالے قلم. جب قلم ڈالے ہیں تو سب کے قلم ڈوب گئے. زکریا کا قلم اوپر آ گیا. اللہ نے وکفلھا زکریا، ہم نے مریم کی کفالت زکریا کے حوالے کر دی. توجہ فرمائیے گا، ہم نے زکریا کے حوالے مریم کی کفالت کو کر لیا ہے. اب جناب زکریا پالنے لگے، لے گئے بیت المقدس میں گئے. ایک چھوٹا سا کمرہ بنایا، اس میں چھوٹا سا مصلی رکھا اور دروازے کو بند کیا، تالا لگا کے اسلام کی تبلیغ کے لیے چلے گئے. تبلیغ کرتے کرتے یاد آیا، میں ابو طالب کی شان بتانے جا رہا ہوں. تبلیغ کرتے کرتے یاد آیا وہ جس کو اللہ کے گھر چھوڑ کے آیا ہوں وہ تو بھوکی ہوگی. تبلیغ کو چھوڑا، گھر آئے، کھانا تیار کیا. اپنی وجہ سے کھانا تیار کرو، کھانا تیار کیا. پہنچے بیت المقدس میں. اب جو دروازے کو کھولا تو حیرت میں رہ گئے. مریم کے سامنے قیمتی پھل، بہترین کھانے رکھے ہوئے تھے. مریم نے کہا یہ کہاں سے آیا؟ یہ کہاں سے آیا؟ مریم نے نگاہ اٹھائی، ہوا من عند اللہ، یہ میرے رب کی طرف سے ہے، یہ میرے رب کی طرف سے ہے، یہ انعام میرے رب کا تحفہ ہے، میرے رب نے دیا ہے. توجہ فرمائیے گا. جناب زکریا نے کہا پروردگار تو نے تو کہا تھا کہ تو پالے گا. یہاں سے وہاں تک توجہ. تو نے تو کہا تھا کہ تو پالے گا، یہ کھانا تو نے بھیج دیا، اب میں اس کھانے کا کیا کروں؟ کھانا میری بیوی نے بنایا ہے، تو نے کہا تھا تو پالے گا، اب یہ بتا پروردگار کیا کروں؟ آواز پروردگار مریم، اے زکریا، مریم رہے گی بھی میرے گھر میں، کھائے گی بھی میرے گھر میں، قرآن میں لکھ دوں گا تو نے پالا. جو ہے یہاں سے وعدہ توجہ چاہتا ہوں، بس زبان کی عبادت کا موقع دیتا ہے غنی کے تفسیر. توجہ فرمائیے گا. کہا کھائے گی بھی میرے گھر سے، رہے گی بھی میرے گھر میں، قرآن میں لکھوا دوں گا کہ تم نے پالا. پروردگار یہ بتا میرے گھر کا کھانا منظور کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ مریم ہے معصوم، مریم ہے بطول. زکریا نے کہا پروردگار اگر مریم بطول ہے تو میں بھی تو رسول ہوں. آواز پروردگار آئی، اے زکریا تو ہی تو رسول ہے، تیری زوجہ تو رسول نہیں ہے، تو ہی تو رسول ہے، تیرے گھر میں تیری زوجہ تو رسول
اللہ نے مریم کو زکریا کی بیوی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھانے دیا. مجھے نہیں پتا کیا تھی علی کی زبان، کیا تھی علی کی ماں. 13 سال تک فاطمہ بناتی رہی. جملہ ابھی ہوا میں معلق ہے اور اس میں نزول چاہتا. یہ باب شعور کے باہر روکا ہے میں نے جملہ آپ کے. توجہ، مجھے اگر یہ جملہ اتنا بڑا ہے، اگر آپ فضائے ملکوتی میں اڑ بھی جائیں تو بھی جو ہے حق نہیں ادا ہوتا. توجہ فرمائیے گا کیا کہا اللہ نے. پروردگار تو نے کہا تھا تو پال، اور کھانا جنت سے آ گیا. کہا زکریا بھائی یہ سمجھو کہ مریم رہے گی بھی میرے گھر میں، کھائے گی بھی میرے گھر سے. قرآن میں لکھ دیا کفلھا زکریا کہ مریم کو زکریا نے پالا. پروردگار کام بانٹ لیتے ہیں. کیا کام بانٹے گا؟ کہ ایک کام کر، رہے تیرے گھر میں کھائے میرے گھر سے، یا پھر کھائے تیرے گھر سے رہے میرے گھر میں، تاکہ میں بھی تو پالوں. توجہ ہے، یا تو رہے تیرے گھر میں کھائے میرے گھر سے، یا پھر کھائے تیرے گھر سے رہے میرے گھر میں تاکہ میں بھی تو پالوں. آواز پروردگار آئی، اے زکریا مریم رہے گی بھی میرے گھر میں، کھائے گی بھی میرے گھر میں. قرآن میں لکھ دوں گا تم نے پالا. رہے گی میرے گھر میں، کھائے گی میرے گھر سے. قرآن میں لکھ دوں گا تم نے پالا. رہے گی میرے گھر میں، کھائے گی میرے گھر سے. قرآن میں لکھ دوں گا تم نے پالا. جب بات مصطفیٰ کی آئی تو اللہ نے کہا ابو طالب محمد رہے گا بھی تیرے گھر میں. ہم نے پالا. ہم نے پالا. پتا چلا اللہ کے ہم کا نام ابو طالب ہے. اللہ کے ہم کا نام ابو طالب ہے. قرآن میں لکھ دے کہ ہم نے پالا. توجہ ہے، قربا بحث ہو نا، بالکل قربا کے تحت گفتگو کر رہا ہوں. تو یہ قربا ہیں، یہ اہل بیت ہیں، ان کی فضیلتیں اللہ نے دنیا میں بتائی ہیں. دنیا سمجھے کہ قربا کو کیا ہم نے معیار دیا ہے. قربا 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں عربی میں، ایک قرب، ایک اقرب. قربا بیٹھے ہیں، قرب کے معنی بھی قریب کے ہیں، اقرب کے معنی بھی قریب کے ہیں. پھر کیا فرق ہے دونوں میں؟ جہاں میں لغت سے پوچھا، دیکھیں لغت کسی کی کچھ نہیں لگتی. لغت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. ایک بندہ پیار سے بازار سے خرید کے لے کے آئے لغت کو، اور پیار سے سوال کے گھر میں لے کے آئے اور کھولے اور اپنے نام کے معنی پہنچے، تو اتنی سچی ہے لغت کہ انسان کے نام کے معنی صحیح صحیح بتا دیتی ہے. پتہ نہیں کتنے میری بات کو سمجھا ہے. ہر تبرک ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا. توجہ فرمائیے گا، بالکل صحیح صحیح معنی بتا دیتے ہیں کہ نام کے معنی کیا ہے. اب لغت سے پوچھا بتا فرق کیا ہے؟ کہا جہاں فاصلے کے اعتبار سے قریب ہو تو وہاں پر استعمال ہوتا ہے قرب، اور جہاں پر بالکل فاصلہ باقی نہ رہے، بالکل بلا فصل ہو جائے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے اقرب. اگر بلا فصل قریب ہونے والا مرد ہے تو استعمال ہوگا اقرب، اور بلا فصل قریب ہونے والی عورت ہے تو استعمال ہوگا قربا. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. اللہ کے میزان عدالت میں جتنا قریب اللہ کے علی ہے اتنا ہی قریب فاطمہ بھی ہے. میں دلیل نہ دوں تو بات نہ مانیے گا. پیغمبر فرماتے ہیں جب میں معراج پر گیا میں نے عالموں کو چھوڑا، عالم دنیا کو چھوڑا، عالم اجسام کو چھوڑا، عالم ارواح کو چھوڑا، عالم یرموت کو چھوڑا، عالم آہوت کو چھوڑا، عرش مولا پہ پہنچا، اور میں نے سدرۃ المنتہا کو چھوڑا. سدرۃ المنتہا پہ چھوڑنے کے بعد جب میں عرش پہ پہنچا تو میں نے عرش کے سامنے لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و فاطمہ عصمت اللہ. اللہ ایک ہے، محمد اللہ کے رسول ہے، فاطمہ معصومہ نہیں، اللہ کی عصمت کا نام ہے. اللہ کی عصمت، اللہ کی عصمت ہے فاطمہ. القطرہ کتاب ہے، جا کے دیکھیے گا. فاطمہ اللہ کی عصمت کا نام ہے. عصمت کا معنی دنیا میں تو کلمہ ہم نے سنا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ، یہ آپ نے نئی بات بتائی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و فاطمہ کو عصمت اللہ. جو فرمائیے گا اللہ نے میزان عدالت میں
فاطمہ کو علی کی ولایت کے برابر تولا ہے. فاطمہ کی عصمت کو علی کی ولایت کے برابر تولا ہے. نہیں آپ نے توجہ نہیں فرمائی. علی کی ولایت کا اعلان ہوا تو اللہ نے آیت بھیجی الیوم اکملت لکم دینکم, ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. توجہ فرمائیے گا, جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا تو اللہ نے کہا ہم نے دین کو مکمل کر دیا. فاطمہ نے کچھ مکمل کیا ہے. میرے کے ساتھ پڑھیے آپ نے. میری کہتی ہے وَلَمَّا تَمَنَّا جَمِيعًا, جب ہم سارے کے سارے جمع ہو گئے, جب ہم سارے کے سارے ایک ساتھ جمع ہو گئے, لمت تمنا, جب ہم سارے کے سارے جمع ہو گئے اور بات ختم ہو گئی تو پھر اللہ نے آسمان کے بسنے والوں سے کہا. توجہ فرمائیے گا, یعنی اگر علی کی ولایت نہ ہو تو دین مکمل نہیں ہوتا, فاطمہ کی عصمت نہ ہو تو محمدیت مکمل نہیں ہوتی. اس لیے بات پڑھیے گا. فاطمہ کو علی کی ولایت کے اعتبار سے اللہ نے تولا ہے. جتنا علی کی ولایت میری نگاہ میں ہے اتنی ہی فاطمہ کی عصمت بھی میری نگاہ میں ہے. کون ہے فاطمہ؟ توجہ, فاطمہ جو صرف نسواں کو اس کا اسوہ کامل, بی بی فاطمہ زہرا کا اسوہ کامل جو صرف نسواں کو 1,24,000 انبیاء کی ہدایت سے بے نیاز کر دے, اسے قربا کہتے ہیں. میں نے اس سوال جملہ کہوں گا جو آپ کا, تاکہ آپ کی خاموشی کا بت ٹوٹے. جو صرف نسواں کو 1,24,000 انبیاء کی ہدایت سے بے نیاز کر دے اسے فاطمہ کہتے ہیں. نہیں, جس کی اولاد آل محمد ہو کر پھر محمد ہو جائے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے. اس سے بڑی بات سنیے گا, اس سے بڑی بات سنیے گا, جس کی اولاد آل محمد ہو کر پھر محمد ہو جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں. جس کی تحلیل نبوت کی سدرۃ المنتہا ہو اسے فاطمہ کہا جاتا ہے. جس کی تحلیل نبوت کی سدرۃ المنتہا ہو اسے فاطمہ کہا جاتا ہے. سلمان سے کسی نے پوچھ لیا تھا سلمان سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ سلمان نے اشارہ کیا زہرا کی حویلی کے دروازے کی طرف, ہاتھوں کو کر کے کہا یہ ہے سدرۃ المنتہا, یہ ہے سدرۃ المنتہا. ایک مطلب صحابی کہتے ہیں سلمان ہمیں بے وقوف نہ بنا, سدرۃ المنتہا تو وہ مقام ہے کہ جب رسول معراج پہ گئے تھے تو جبرائیل نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا تھا اے رسول اللہ آگے آپ جائیے, اگر میں گیا تو میرے بالوں پر جل جائیں گے. سلمان نے کہا یہ تو اپنے اپنے معیار کی بات ہے, جہاں پر جبرائیل رک جائے اسے تو سدرہ کہتا ہے, جہاں پر محمد رکے اسے میں سدرہ کہتا ہوں. اس لیے بات پڑھی ہے امت اہل بیت. اللہم صلی علی محمد و آلہ. نعرہ حیدری, نعرہ صلوات. تعارف کر رہا ہے اللہ. توجہ فرمائیے گا, یہاں پر جبرائیل رکے اسے تو سدرہ کہتا ہے, یہاں پر محمد رکے اسے میں سدرہ کہتا ہوں. ابھی جملہ باب شعور کے باہر روکا ہے, آپ اس سے دخول ملے تو میں اجازت آپ کے حوالے کرتا ہوں جملہ. توجہ فرمائیے گا, یہ اپنے اپنے معیار کی بات ہے. جہاں پر جبرائیل رک جائے اسے تو سدرہ کہتا ہے, جہاں پر محمد رکے اسے میں سدرہ کہتا ہوں. ہے وہ بھی سدرہ, ہے یہ بھی سدرہ, ہے وہ بھی سدرہ, ہے یہ بھی سدرہ. بس فرق یہ ہے وہاں پر چلتے ہیں یہاں پر ملتے ہیں, وہاں پر چلتے ہیں یہاں پر ملتے ہیں. یہ بھی سدرہ ہے وہ بھی سدرہ ہے, یہ بھی سدرہ. اگر وہاں سے ایک قدم جبرائیل باہر نکالے تو بالوں پر جل جائے, اگر یہاں سے ایک قدم امت آگے بڑھائے تو اس کے نامے اعمال جلا دیے جائے. بات جب آ گئی, ایک دن آ گئے تھے پیغمبر اسلام, تعارف قربہ کرا رہا ہوں, آ گئے تھے ایک دن پیغمبر اسلام, اے میری بیٹی اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں, ذوق محسوس کر رہا ہوں اپنے بدن میں. ایتین بالکساء الیمانی, اے میری بیٹی میری لاڈلی آپ جو ہے مجھے چادر یمانی لا دیجئے. میں ذوق محسوس کر رہا ہوں, مجھے چادر یمانی لا دیجئے. بی بی کہتی ہے میں چادر لائی اور اپنے بابا کے سر پر ڈال دی. اور جانتے آگے اللہ کیا کہا, اے بابا
میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. کیا کہا بی بی نے؟ میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. آج پتا چلا اللہ کی پناہ چادر فاطمہ ہے. نہیں، اس سے بڑا جملہ سنیے گا. قسم خدا کی شاید آپ کے پردہ سما سے جملہ نہ گزرا ہو تو دینے جا رہا ہو. اگر کسی کے گزرا ہو تو کھڑا ہو جائے، بتا دے کہ میرے پردہ سما سے جملہ گزرا ہے. توجہ فرمائیے گا. اے بابا، میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. جب بی بی کے پاس پیغمبر آئے اور کہا میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، میں یہ سوچتا تھا کہ بی بی اپنے بابا کا ہاتھ پکڑ کے مسجد میں لے جائے گی یا پھر کعبے میں لے جائیں گی. نہ بی بی مسجد میں لے گئی نہ کعبے میں لے گئی، حالانکہ رسول کے دوست پر کملی موجود تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پتہ نہیں آپ کیوں خاموش ہو گئے. اس سے بعد جملہ بتا رہا ہوں آپ کو. حالانکہ رسول کے دوست پر کملی موجود تھی، مگر پھر بھی چادر فاطمہ کو مان کر دنیا کو بتا دیا میری کملی پہ مان کرنے والوں آ کے دیکھ لو، اگر میری کملی کو بھی پناہ چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسلام آباد بڑی عظمت پہلے ہے. اگر میری کملی کو بھی پناہ چاہیے تو چادر فاطمہ میری کملی کو پناہ دیتی ہے. میری کملی پہ مان کر کے نہ آنا، چادر فاطمہ پہ مان کر کے آؤ. اب بات فاطمہ کی ہے، میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہے تو جملہ دے دوں آپ کو. جملہ سن کے آپ کو ایسا لگے گا کہ جملہ یہاں کا نہیں ہے وہاں کا ہے. مولا فرماتے جب کوئی ہماری حمایت میں بولتا ہے تو الفاظ پاکیزہ ہو کر اس کے دل میں اترتے ہیں اور طیب و طاہر ہو کر اس کی زبان پہ آتے ہیں. اب جملہ سنیے گا. دوران مجلس مجھ سے پوچھ لیا تھا کسی نے، مولانا یہ بتائیے کہ چادر کی پیمائش کتنی ہونی چاہیے؟ ہم اپنی ماں بہنوں اور بیٹیوں کو جو چادر اڑائے تو کتنی ہونی چاہیے؟ اب مجھے کیا پتا کتنی ہونی چاہیے، میں نے کبھی اوڑھی تو نہیں ہے، لیکن جو اہل بیت کی حمایت کرتا ہے اس کو اللہ اور اہل بیت الفاظ عطا کرتے ہیں. جیسے ہی اس نے پوچھا ہے نا کہ چادر کتنی ہو، گز کے اعتبار سے، پیمائش کے اعتبار سے کتنی ہو، فوراً میرے ذہن میں سوال جواب آیا تو اہل بیت نے فوراً عطا کیا. کیا؟ اس نے پوچھا کتنی پیمائش ہو؟ میں نے کہا کم سے کم اتنی تو ہو کہ اگر 5 تن ایک ساتھ آ جائے تو ڈھک سکے. سبحان اللہ. اگر 5 تن ایک ساتھ آ جائے تو چادر ڈھک سکے. بتاؤ پردے کا عالم کیا ہے بیوی کا. چلیے حدیں معین کی ہے شریعت نے، حواس پر حدیں. کتنی حواس ہے انسان کے پاس؟ قوت باصرہ، قوت لامسہ، قوت ذائقہ اور قوت شامہ. توجہ. قوت باصرہ یعنی دیکھنے کی قوت، قوت سامعہ یعنی سننے کی قوت، قوت لامسہ یعنی چھونے کی قوت، قوت شامہ یعنی سننے کی قوت. جائیے علماء سے پوچھئے گا. قوت سامہ وہ قوت ہے، شامہ قوت باصرہ وہ قوت ہے کہ جس کے اوپر اللہ نے حد کو معین کیا ہے. یہ دیکھنا یہ نہ دیکھنا. قوت سامعہ اس کے لیے بھی اللہ نے حد کو معین کیا، یہ سننا یہ نہ سننا. قوت لامسہ چھونے کی قوت اللہ نے حد کو معین کیا ہے، یہ چھونا یہ نہ چھونا. یہ علماء سے پوچھئے گا کیا اللہ نے قوت شامہ کے لیے بھی کسی حد کو معین کیا ہے کہ یہ سننا یہ نہ سننا؟ پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں آپ. پوچھئے علماء سے جا کے، اپنے اپنے پسند کے علماء سے پوچھئے گا کہ کیا اللہ نے قوت شامہ یعنی سننے والی قوت پر بھی کوئی حد معین کی ہے کہ یہ سننا یہ نہ سننا؟ قسم خدا کی نہیں کی، لیکن یہ حد معین کی ہے فاطمہ زہرا نے. کیسے معین کی ہے؟ اور اس طریقے سے آپ نے واقعہ سنا ہے. بس جملہ دے رہا ہوں آپ کو. ایک نابینا صحابی پیغمبر کے گھر آیا، وہاں پر کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی در زہرا پہ آ کے دستک دے. بس اب کا ایک اصول تھا، تو در زہرا پہ آتا تھا ایک ہی کلمہ پڑھتا تھا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. بھائی آیت تذکیر پڑھ کے آتے تھے. آئے انہوں نے آیت پڑھی انما یرید اللہ. پیغمبر نے کہا دیکھو کون ہے. ابھی دروازہ کھلا، رسول اللہ کے نابینا صحابی گھر کے اندر آئے. جیسے گھر کے اندر آئے فاطمہ اٹھی اور حجرے میں چلی گئی.
توجہ، فاطمہ اٹھی اور اٹھ کر حجرے میں چلی گئی. اب یہ صحابی آیا، بات کی اور چلا گیا. پیغمبر نے کہا بیٹی باہر آؤ. فاطمہ زہرا باہر آئی. اب جملہ سنیے گا، بی بی باہر آئی. کہا فاطمہ آپ اندر کیوں چلی گئی تھی؟ یہ تو نابینا تھا، یہ تو اندھا تھا، وہ دیکھ نہیں سکتا تھا. بی بی نے کہا اگر وہ نہیں دیکھ سکتا تھا تو میں تو دیکھ سکتی ہوں. سبحان اللہ. یہ سنا ہے نا آپ نے؟ نہیں، بی بی نے یہ نہیں کہا، اس سے بڑا جملہ کہا. توجہ، کیا کہا؟ اب تک علماء نے یہ بتایا ہے کہ بابا اگر وہ نہیں دیکھ سکتا تھا تو میں تو دیکھ سکتی ہوں. بی بی نے یہ نہیں کہا. جب پیغمبر نے پوچھا بی بی آپ اندر کیوں چلی گئی، تو بی بی نے کہا، پیغمبر نے کہا وہ تو نابینا تھا، وہ تو دیکھ نہیں سکتا تھا. اب بابا اگر وہ دیکھ نہیں سکتا تھا تو خوشبو تو سن سکتا تھا. سبحان اللہ. اگر وہ دیکھ نہیں سکتا تھا تو خوشبو تو سن سکتا تھا. بعد میں شریعت نے بتایا کہ اگر کوئی نامحرم کے لیے خوشبو لگا کے جائے تو حرام ہے. سبحان اللہ. یہ بڑی بات اگر کسی کے پردے سماج سے گزری بتائیے گا. فاطمہ بی بی نے شریعت میں قوت شامہ کی حد کو معین کیا ہے. اور کیا کیفیت ہے بی بی کے پردے کی؟ جائیے یہ بھی علماء سے پوچھے گا. ہر بیوی زوجہ نہیں ہوتی، ہر بیوی زوجہ نہیں ہوتی، مگر ہر زوجہ بیوی ہوتی ہے. جو ہے ہر بیوی زوجہ نہیں ہوتی. جو میں کہہ رہا ہوں میں ہی کہہ رہا ہوں، مجھ سے پوچھئے گا. ہر بیوی زوجہ نہیں ہوتی مگر ہر زوجہ بیوی ہوتی ہے. کمونا دلیل دیجئے. بیوی وہ ہے کہ جس سے کسی مرد کا عقد ہو جائے. توجہ، بیوی وہ ہے کہ جس سے کسی مرد کا عقد ہو جائے. زوجہ وہ ہے جس کی موجودگی میں دوسرا عقد حرام ہو جائے. سبحان اللہ. میں نے جملہ سنیے گا، یہ بارہ شعور کے باہر ہوتا ہے جملہ. زوجہ وہ ہے جس کی موجودگی میں دوسرا عقد حرام ہو جائے. یہی تو وجہ تھی نہ خدیجہ کی زندگی میں پیغمبر نے دوسری شادی کی ہے، نہ فاطمہ کی زندگی میں علی نے دوسری. سبحان اللہ. نہ فاطمہ کی زندگی میں علی نے دوسری شادی کی، نہ خدیجہ کی زندگی میں پیغمبر اسلام نے دوسری شادی کی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا، ہر فیمیل عورت نہیں ہوتی. پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں، بیوی کے حوالے سے ہے نا، ہر فیمیل عورت نہیں ہوتی. عورت کسے کہتے ہیں؟ عورت کہتے ہیں جو چھپی ہوئی ہو. علماء سے بولیں یہ ترجمہ. اور کسے کہتے ہیں؟ جو چھپی ہوئی ہو. بولیں گے وہاں تک میں دیکھتا ہوں کون بندہ ہے جس کے جگر میں اتنی طاقت ہے کہ جملے کے بعد خاموش ہو جائے. توجہ، عورت چھپی ہوئی ہو تو عورت ہے. اگر چھپی ہو تو عورت ہے. باہر نکل کے مردوں کے گریبان پکڑتی تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر چھپی رہے تو عورت، اگر باہر نکل جائے تو پھر عورت نہیں ہے. کوئی عورت دنیا کی کتنی بھی پردہ کر لے، کتنی بھی چھپ جائے، اگر قسم خدا کی بنت مصطفیٰ کے پردے کے برابر نہیں آ سکتی. جو ہے نا، بنت مصطفیٰ کے معیار کی عورت نہیں بن سکتی. توجہ، جو پردے میں رہے وہ عورت، جو گریبان پکڑتی پھرے وہ عورت نہیں. اب قسم خدا کی میں کیا کروں؟ پیغمبر نے خیبر میں کہا کہ کل علم مرد کو دوں گا. سبحان اللہ. کل علم مرد کو دوں گا. جب میں نے تاریخ اسلام کو دیکھا تو عورت بھی ایک ہی نکلی، مرد بھی ایک ہی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عورت بھی ایک ہی نکلی، مرد بھی ایک ہی نکلا. اب جو بھی مرد بنے گا علی کی نسبت سے بنے گا. سبحان اللہ. جو بھی عورت بنے گی فاطمہ کی نسبت سے بنے گی. اب جو بھی مرد بنے علی کی نسبت سے، جو بھی عورت بنے وہ فاطمہ کی نسبت سے بنے گی. دیکھو فاطمہ کا کتنی ہی چھپ لے، کتنا ہی پردہ کرے کوئی عورت، لیکن بنت مصطفیٰ کے پردے کے برابر نہیں آ سکتی. کیوں نہیں آ سکتی؟ اس لیے نہیں آ سکتی کہ مردوں سے پردہ کرنا یہ عورت کا کمال ہے.
जो मर्दों से पर्दा करना ये औरत का कमाल है, फिक्र खलाइक से पर्दा करना ये फातिमा का कमाल है। इससे बड़ी बात बताओ, सुन्नते फातिमा में एक बात और दर्ज है। क्या दर्ज है? बीबी खाली मर्दों से पर्दा नहीं करती थी, बीबी औरतों से भी पर्दा करती थी। मेरी माँ बहनें मैसेज लेके जाइएगा मजलिस से, बीबी खाली मर्दों से पर्दा नहीं करती थी, बीबी औरतों से भी पर्दा करती थी। जब बीबी से पूछा, बीबी पर्दा तो मर्द से है, आप औरत से पर्दा क्यों कैसा कर रही है? ये औरत से पर्दा कैसा है? तो औरत से पर्दा देख के आगे बताने का पर्दा है। जो है औरत से पर्दा देख के आगे बताने का पर्दा है। क्या कहने औरत बताती है कि फला ऐसी है, लेकिन औरत से भी पर्दा किया। जो है औरत से पर्दा देख के आगे बताने का पर्दा है। कहीं देख के आगे ये न बताते कि बिन्ते मुस्तफा ऐसी है। बीवी औरतों से भी पर्दा करती थी। ये है फातिमा ज़हरा, यह है इस्मत की चादर, यह है कुर्बा जिसका तारुफ अल्लाह ने कुरान में कराया है। क्या कह के सवाल करो, और आपकी जात को सवाल सेवा नहीं देता, लेकिन क्या करे, बात अली की है। जिसकी घुट्टी पीने वाला सलोनी का दावा करे, उस पैगंबर की शान क्या होगी, उसकी अजमत क्या होगी। मगर अफसोस ये है कि जिस चादर का अल्लाह ने इतना एहतराम करा, शिमरे मलऊन ने उस चादर को नेज़े की अनी से उतारा। नेज़े की किस्मतों की चादर है, ये मासूमियत की चादर है, ये फातिमा की चादर है। इस चादर को नेज़े की अनी जरिए उतारा है। जानते हैं जब पैगंबर दुनिया से जाने लगे, पैगंबर इस्लाम, ये तो मासूमों की शहादत की तारीख है, पैगंबर इस्लाम इमाम हसन जब जाने लगे तो बीबी फातिमा ज़हरा अपने बाबा के पास बैठी हैं। एक मरतबा किसी ने दस्तक दी, बीबी ने कहा कौन? जो भी हो चले जाओ, इसलिए कि मेरे बाबा अभी आराम कर रहे हैं, मेरे बाबा अभी आलम अलालत में हैं, चले जाओ वापस। वो फिर दस्तक देता रहा, पैगंबर ने आँख खोली, बेटी दरवाजे पे कौन है? कहा बाबा शख्स है जो आके कहता है मुझे इसने दखूल चाहिए, मुझे इजाजत चाहिए। कहा बेटी बुला ले, ये वो है, तेरे घर की अजमत है, ये तेरे घर की इज्जत है कि मलकुल मौत आके तेरे दरवाजे पर इजाजत मांग रहा है। लेकिन ये किसी के दरवाजे पे जाकर इजाजत नहीं मांगता। कितनी मोहब्बत करते हैं अहले बैत से पैगंबर इस्लाम। एक दिन हुसैन आके पैगंबर के सीने पे आके लेट गए। पैगंबर बिस्तर अदालत पे लेटे हुए हैं, हुसैन आए सीने पे नाना के आके लेट गए। बेटी उम्मे सलमा कहती है मैंने सोचा शायद हुसैन सीने पे लेटे हैं, रसूल इस्लाम थक जाएंगे। मैं हुजरे के अंदर गई, मैंने चाहा कि हुसैन को उठाऊं। पैगंबर इस्लाम ने कहा उम्मे सलमा मेरे हुसैन को मेरे सीने पे सोने दे। हुसैन के सोने से मेरे सीने को ठंडक मिलती है। पैगंबर इस्लाम की ठंडक हुसैन। दो नवासे हैं पैगंबर के, एक हसन एक हुसैन। कौन है हसन? एक जाकिर इमाम हसन के मसाइब पढ़ता था, खाम में इमाम हसन आए, जाकिर तो मेरी सबसे बड़ी मुसीबत नहीं पढ़ता। मौला मैं मुसीबत पढ़ता हूँ आपकी, मैं ये भी पढ़ता हूँ मेरा एक इमाम है जिसे जहर से शहीद कर दिया गया। मौला मैं ये भी पढ़ता हूँ कि मेरा एक इमाम है जिसे घर में चैन न था। मौला मैं ये भी मसाइब पढ़ता हूँ कि मेरे एक मौला है कि जिनके जिगर के 72 टुकड़े तश्त में आ गए थे। इमाम हसन कहते हैं ये मेरे सबसे बड़े मसाइब नहीं है मौला, आप बता दीजिए कि आपके सबसे बड़े मसाइब कौन से हैं। जाकिर एक मदीना शहर था, उसमें एक गली थी, उसमें पाकीज़ा सा दरवाजा था, वो दरवाजे पे आग लग रही थी, मेरी अम्मा दरवाजे के पीछे थी, हसन देख रहा था। सबसे बड़ी मुसीबत है ये मेरी अम्मा मेरे सामने दरवाजे के पीछे खड़ी थी, जलता हुआ दरवाजा मेरी अम्मा के पहलू पे गिर गया। आवाज थी फिजा की, ए फिजा मेरे करीब आ जाओ, मेरा मोहसिन मारा गया, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। ये हसन की सबसे बड़ी मुसीबत है। और हसन फातिमा का जिगर का टुकड़ा हसन
امام حسن کو زہر دے دیا گیا. جودہ بنت اشعث ملعونہ نے امام کو زہر دیا. کتنے کریم ہے میرے مولا, زہر دے کے مولا کے پاس بیٹھی ہے اور گھبرا رہی ہے. وہ کیوں گھبراتی ہے؟ کبھی آپ کی بہنیں آئیں گی, جناب زینب ام کلثوم روتی ہوئی آئے گی اور پوچھے گی ملعونہ میرے بھائی نے تیرا کیا بگاڑا تھا. میری اماں روز قیامت تجھ سے سوال کرے گی, میں کیا جواب دوں گی؟ انہوں نے کہا پیچھے کے دروازے سے نکل جا اور سن, تو نے ایک امامت کو ختم کیا ہے, تیرے جو جذبات ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے. جو پیسہ تجھے دیا جائے گا تیری بیماری میں لگ جائے گا, اور معاویہ تجھ سے اپنے بیٹے کی شادی نہیں کرے گا. تاریخ کہتے ہیں امام حسن کو زہر دیا گیا. یہاں پہ قاسم کو بلایا, میرے لال قاسم میرے قریب آ جاؤ. قاسم کے گریبان کو چاک کیا, میری زینب کو جا کے خبر دے دو, میری زینب کو جا کے خبر دے دو. قاسم گئے, دروازہ بند ہو چکا تھا. تاریخ کہتی ہے قاسم وہیں بیٹھ گئے. بی بی نماز تہجد کے لیے اٹھی, دروازہ کھولا, اب تو دیکھا قاسم دروازے پہ بیٹھے ہیں. زینب طلب عبداللہ میرا حسن مارا گیا, عبداللہ میرا حسن مارا گیا, میرا قاسم کے گریبان چاک ہے. اب دوڑی ہوئی پہنچی امام حسن کے پاس. تاریخ کہتی ہے امام حسن نے امام حسین کو بلایا. سارے امامت حوالے کیے, سارے امامت کا حوالے کرنا تھا. ایک مرتبہ وصیت کی, میرے بھائی حسین, قاسم آپ کے حوالے, زینب آپ کے حوالے, اونو محمد آپ کے حوالے. اے میرے بھائی, میرے غسل و کفن آپ ہی دینا, میرے بھائی میری نماز آپ ہی پڑھانا. نماز پڑھائی, جنازہ لے کے چلے. اگر جنازہ لے کے چلے ہیں نا, ایک ملعونہ آگے آ گئی. ہم حسن کو پہلوئے رسول میں دفن نہیں ہونے دیں گے. حسین نے کہا اے بی بی, یہ پیغمبر کے نواسے ہیں, اگر نواسے پہلو میں دفن نہ ہوئے تو کون ہوں گے؟ ہم دفن نہیں ہونے دیں گے. بتانے کہتی ہے مولا کے جاشے پر تیروں کی بارش ہوتی رہی. مولا کہتے ہیں عباس, ارے جنازے کو کہیں کی طرح موڑو. جب تیروں کی بارش ہو رہی تھی, عباس سے رہا نہ گیا, ایک تلوار کو نکال لیا. حسین سمجھ گئے, عباس کو سینے سے لگا لیا. اے میرے بھیا, یہ کربلا نہیں مدینہ, کربلا نہیں ہے, مدینہ ہے میرے بھائی. اے میرے بھیا مدینہ. لاشے کو گھر کی طرف موڑو. اب لاشا گھر لایا گیا. تاریخ کے دروازے پہ زینب کھڑی تھی. دیکھا ہے آپ نے کسی کا لاشا واپس گھر گیا؟ یہ غریب ہے. حسن کون ہے؟ پیغمبر کے نواسے ہیں. گئے دروازے پہ لاشا پہنچا ہے, جنازہ دوبارہ پہنچا ہے. بیٹی طرف گئی, عباس اپنے بھائی کو سفید کفن پہ لایا تھا, لال کیسے ہو گیا, سرخ کیسے ہو گیا؟ اور یہ کہتی ہے کہ امام کے لاشے پہ تیر ہے. بھائیوں نے چاہا کہ حسن کے لاشے سے تیروں کو نکالے. زینب نے کہا سب دور ہٹ جاؤ, میں اپنے بھائی کے لاشے سے خود تیر نکالوں گی. زینب تیر نکالتی جاتی تھی, پڑھتی جاتی تھی انا للہ و انا الیہ راجعون. زینب تیر نکالتی جاتی تھی. حسین کو بلایا, اے میرے بھیا, مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب نانا کہتے تھے میرے دو نواسے ہیں. اے زینب تیرے دو بیٹے, دو بھائی ہیں, ایک حسن ہے ایک حسین ہے. حسن امیر ہے, حسین غریب ہے. حسین میں یہی سوچتی ہوں جب میں امیر کا کیا عالم ہے, میرے غریب کا کیا عالم ہوگا, میرے غریب کا کیا عالم ہوگا. علامہ کفایت حسین صاحب کہتے ہیں حسن اور حسین کے لاشے میں اتنا فرق تھا, حسن کے لاشے میں تیر تھے, حسین کے لاشے تیروں پہ معاملہ ہو گیا تھا. تاریخ کہتی ہے حسین شہید ہوئے, اس قافلے کو قید کیا گیا, پھر رہا کیا گیا. چہلم کرنے کربلا میں آئے. ایک مطلب جب کربلا میں قافلہ پہنچا ہے, اس وقت جابر ابن عبداللہ انصاری مولا کے روزے کی مجاوری کر رہے تھے. ایک مطلب جیسے اونٹوں کی گھنٹی کی آواز سنی, جابر اٹھے اور کہتے ہوئے چلے, ایک قافلے والوں ادب کرو, پیدل چل کے آؤ. یہاں پر پیدل چل کے آیا جاتا ہے اس لیے کہ عباس کی جاگیر ہے. سنیں گے جملہ, سنیں گے, ایک قافلے والوں پیدل چل کے آؤ, یہاں پر پیدل چل کے آیا جاتا ہے اس لیے کہ عباس کی جاگیر ہے. جیسے زینب نے جملہ سنا ہے نا, ایک مطلب محمل سے سر نکالا, سجاد میرے لال ایک بار اس سے اور کہہ دے کہ پھر بتائے کس کی جاگیر ہے. جابر نے پھر کہنا شروع کیا, ایک قافلے والوں ادب کرو, پیدل چل کے آؤ, یہاں پر پیدل چل کے آیا جاتا ہے اس لیے کہ عباس کی جاگیر ہے. اور جیسے ہی زینب نے یہ جملہ سنا, یا علی کہہ کے محمل سے قدم نکالا,
9 मील पैदल चले वो मेरे भाई। इधर ज़ैनब पैदल चल के आ रही थी, उधर कब्र अब्बास को जलजला रहा था। ज़ाबिर क्या गज़ब कर दिया, इसे पैदल बुला लिया। मौला बता दीजिए आंखों से दिखाई नहीं देता अली की बेटी ज़ैनब। सुनेंगे जब किसी के यहाँ मौत हो जाती है ना तो फिर लोग दिलासा देने आते हैं। जब जाबिर करीब आए ना तो ये सज्जाद तोड़ के जाबिर से लिपट गए और एक जुमला का या जाबिर होना तो दिलारी का होना ए मो यहाँ मेरे बाबा को मार दिया गया। मेरा बाबा 3 दिन का भूखा प्यासा था, हुआ चेलूम, ज़ैनब ने चेलूम किया। अब ये काफिला चला, मदीने पहुंचा। उम्मे कुलसूम ने महमिल से मूसल निकाला और गए मेरे नाना के मदीने, हमारे आने को कबूल न करना। जब गए थे अकबर साथ थे, अब्बास साथ थे, और मोहम्मद साथ थे, मेरा मादाया साथ था। अब जो लौट के आए हैं ना अकबर है ना मोहम्मद। और एक मर्तबा ये काफिला रोज़े रसूल पे पहुंचा। जब रोज़े रसूल पे पहुंचा है ना सारी बीवियां रसूल अल्लाह के पास आई। उम्मे लैला आई, ना मेरा अकबर मारा गया, मेरा अकबर मारा गया। मेरा बाबा आई, ना मेरा असगर मारा गया। सारी बीवी हाजिर है, मैं फरवा है नाना मेरा कासिम के लाशे के टुकड़े हो गए। सारी बीवियां जब रो चुकी ना बस ज़ैनब एक मर्तबा दरबार रसूल के दरवाजे पे हाथ रखा और जुमला का नाना नवासी का सलाम, नाना ज़ैनब आ गई। नाना अफसोस ये है ज़ैनब जिंदा आ गई। ए नाना ज़ैनब आ गई, अफसोस ये है ज़ैनब जिंदा आ गई। ए नाना अगर आपके पहलू में कोई महरम न होते ने क्या सौगात दी है। नाना पछताएगा वो जुल्म जो ज़ैनब पर नहीं हुआ। ए नाना जब मुसाफिर सफर पर जाता है तो कुछ सौगात लाता है। ए नाना मैं भी सौगात लाई हूँ। बताइए क्या के गठरी को खोला, हुसैन का खूब बड़ा कुर्ता गठरी से निकाला, रोज़े रसूल पे रखा, ऐसे रोज़े रसूल पे रखा। कब्र रसूल हिलने लगी, ज़ैनब को देखो उठा लो वरना मेरी कब्र फट जाएगी। ज़ैनब कहते नाना नहीं देख पाए। ज़ैनब के दिल से पूछो मेरा मादाया मारा जा रहा था, सिर का खंजर था, मेरे भाई का सुर का गला, कोई सुनाने वाला न था। वो जना ने अपनी परेशानी को खून से रंगीन किया, फकीर आ गई। ए मेरे बाबा तुम हो इतना बता दे, बाबा को पाले दिया या वैसे ही शहीद कर दिया। यहीं से ले लो, यहीं से।